अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा नियाज़ी है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं 21 से 22 साल से एज ए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आदिल हॉस्पिटल डिफेंस में प्रैक्टिस करती हूँ। और आज हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के हवाले से 3 दिसंबर है और आज हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के बारे में बात करेंगे। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा नियाज़ी है, मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं पिछले 21 से 22 साल से एज ए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ आदिल हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर में। आज हम यौम माज़ूरा के हवाले से 3 दिसंबर है और वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा है। उसी हवाले से हम आज बातचीत करेंगे कि मखसूस जो मखसूस अफराद हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं और उन लोगों के लिए हमारे हुकूमती सतह पे और मुआशरे में क्या क्या इंतज़ामात हैं और लोग उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इनके लिए कैसे बेहतरी और वेलफेयर के काम किए जा सकते हैं। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देख लें तो 10 to 15% जो दुनिया में है वो इसकी रेशो है कि डिसेबिलिटी पूरी दुनिया में 650 मिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं। पाकिस्तान में जो है हमारे पास 1998 में जो सेंसस हुआ, मरदमशुमारी हुई, उसके मुताबिक जो है हमारे पास इसका डाटा जो था वो 2% था, लेकिन 2017 में जब इसकी सेंसस हुई तो डिसेबिलिटी का जो रेट है वो तकरीबन 0.48% रह गया है। तो इस स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए हमें ये एक तो जहन में रखना चाहिए कि जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन उनकी नादरा के ऑफ़िस में जो है वो ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएं और फिर वो मखसूस जो स्पेशल अफराद हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। अब हम अगर बात करें कि जो है ये इस वीडियो का मकसद भी यही है कि इनके लिए हम अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से ये लोग फ़ायदा उठाएं। अब हम देखते हैं कि डिसेबिलिटी होती क्या है। डिसेबिलिटी एक्चुअली अगर तो जिस्मानी माजूरी है या दिमागी माजूरी है या इन दोनों कैफियतों को मिला के कोई एक पिक्चर बनती है, उसको हम इस माजूरी की कैटेगरी में जाएगी। इसकी किस्में क्या हैं? इसकी दो कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो सबसे पहले है ज़रूरी वो स्पेशल है, स्पेशल बच्चे जो कंजेनिटली पैदाइशी माजूर बच्चे होते हैं उनके हवाले से होगी, यानी कि जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए उनको हम स्पेशल कहते हैं। और यही कैटेगरी आगे अपना एक निज़ाम लेके जो है ना यहाँ पे चलता है। इसके लिए इनमें कौन कौन सी किस्में हैं इसको हम देख लेते हैं कि जैसे कि पैदाइशी माजूरी में हमारे पास सीपी बच्चे आते हैं। अक्सर लोगों ने सुना होगा सीपी मीन सेरिब्रल पाल्सी के लोग। इसमें जो है वो दिमागी तौर पे और जिस्मानी दोनों चीज़ों की वजह से वो बच्चे डिसेबल होते हैं और वो ज़िंदगी में जितना भी मुश्किल वो मसाइल आते हैं वो उस तरह से वो उनको मैनेज किया जाता है। फिर डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं, बल्कि होते हैं, हैवी वेट होते हैं, स्पीच उनकी इफेक्टेड होती है। फिर मेंटल एमआर बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डेड होते हैं। इसी तरह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ पैदा होना। फिर जो है हमारे पास एक कैटेगरी होती है कि जिसमें पैरालिसिस होता है कोई ना कोई पैदाइशी तौर पे या ड्यूरिंग बर्थ जो है वो उनकी डिसेबिलिटी ड्यूरिंग बर्थ कोई इंजरी होने की वजह से या पैदाइशी तौर पे वो कोई ना कोई फालिज की किस्म होती है, उसमें वो डिसेबल हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब डाउन सिंड्रोम, सेरिब्रल पाल्सी के एमआर, और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैरालिसिस के साथ, और फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें जो है वो पोलियो वाले बच्चे जो हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। फिर कुछ मिसिंग लिम्स के साथ, कुछ डिफॉर्मिटीज़ के साथ बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि उनके हैंड्स, फुट की, लिम्स की, अपर लिम, लोअर लिम की कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होगी। तो इस वजह से वो उनको एक ख़ास कैटेगरी में डाल के उनको मखसूस अफराद का और स्पेशल पर्सनस का नाम दिया गया है। और स्पेशल पर्सनस को एक बहुत अच्छे मकाम पे रखते हुए उनके लिए हुकूमती सतह पे और मुआशरती सतह पे जो है बहुत सारी जो है उनके लिए फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं। अब अगर हम देखें कि इनके लिए जो है दूसरी चीज़ जो एक तो थी कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, दूसरी चीज़ थी कि एक्वायर्ड अगर है कि फ़र्ज़ करें ज़िंदगी में बंदा नॉर्मल था, ये एक अलग से कैटेगरी है। उसके बाद उसके साथ मुख्तलिफ कोई ना कोई वायलेंस, ट्रॉमा, बर्न, इस तरह की इंजरीज़ में से गुज़रते हुए या ब्रेन की
یا اسپائنل کارڈ کی انجریز کے ساتھ اس کی ڈسیبلٹی مائلڈ ماڈریٹ سیویئر کیٹیگری میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے. فالج ہو سکتے ہیں, ہاف سائڈ کا فالج ہو سکتا ہے, ایک بازو کا مونوپلیجیا, ڈائیپلیجیا, کوادریپلیجیا اور ٹیٹراپلیجیا, یعنی کہ یہ 3 4 5 قسم کے جو فالج ہیں, مطلب ایک بازو, آدھا دھڑ جسم کا, دونوں جو ہیں ٹانگوں کا فالج, پھر یا پورے چاروں لمبس کا فالج. یہ ایک مختلف قسم کی پکچرز بنتی ہیں جیسے جیسے اس کی لیول آف جو ہوگا انجری کا لیول ہوگا. پھر اسی طرح ینگ میں ایک اور چیز کامن ہے جس سے وہ بندہ پر ڈسیبل ہو جاتا ہے, وہ ہے ایم ایس, ملٹیپل سکلوریسس کے جو ہے اس کی وجہ سے جو لوگوں میں ینگ لوگوں میں ایک ڈیزیز شروع ہوتی ہے اور وہ ان کو ٹوٹلی بیڈ ریڈن اور ویل چیئرڈ کر دیتی ہے. پھر اولڈ ایج میں ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے کہ ایک برین کے بیزل گینگلیا کی ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں پارکنسنزم. اس میں بھی وہ سلو ریجڈیٹی اور سلو جو ہے وہ مومنٹس ہوتے ہوئے اینڈ پہ وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ سے ڈسیبلٹی ہے جو بعد میں ہوئی, لیکن ہمارا اسپیشل فوکس جو ہے وہ مخصوص اسپیشل افراد جو پیدائشی طور پہ جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, پیدائشی طور پہ جو اسپیشل ہوتے ہیں, ان کے اوپر رکھتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کون کون لوگ, کون سی پروفیشنل ٹیم جو ہے وہ ان کے لیے کام کرتی ہے. اب ایک تو ہمارے پاس کیٹیگری ہے کہ ویژولی امپیئرڈ لوگ ہوتے ہیں جن میں ویژن یا تو بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ اس قسم کا ہوتا ہے, تو ان کے لیے مختلف ان کی ایڈز اور ان کی ایک مخصوص ٹیم اس پہ کام کرے گی. پھر ہمارے پاس دوسرے پرسنز جو ہیں وہ ہیں ہیئرنگ یا ہیئرنگ لاس والے, یعنی کہ ڈیف اینڈ ڈم لوگ جن کی ہیئرنگ افیکٹڈ ہوتی ہے, وہ ان کے لیے پھر ہیئرنگ ایڈز کا یوز کرنا, اور وہ ایک مختلف کیٹیگری کے ساتھ ہوتے ہیں. اس طرح ویژن کے, ہیئرنگ کے اور پھر فزیکل ڈسیبلٹی کے. فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہمارا ایز اے فزیوتھراپسٹ ہمارا ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ ان کے ساتھ بھی بہت لمبا رہتا ہے. اور فرام ڈے فرسٹ, فرام دا نیک ہولڈنگ سے جب ہوتا ہے کہ مدرز لے کے آتی ہیں کہ جی اس کی گردن یہ اپنی نہیں سنبھال رہا, یا اس کے بعد جیسے جیسے ان کو اویئرنیس ہوتی ہے تو وہ مطلب فزیوتھراپسٹ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اپنی ڈسیبلٹی کے مطابق. جو ان کی اگر میں زیادہ فوکس کروں کہ فزیکل ڈسیبلٹی والے جو بچے ہیں, یعنی کہ ویژن, ہیئرنگ اور مینٹل ریٹارڈیشن, جس میں سائیکیٹرسٹ وغیرہ ڈیل کر کے تو ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. ہم فزیکل ڈسیبلٹی والے لوگوں کے لیے اگر ایک ٹیم کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلے میڈیکل پروفیشنلز آ جاتے ہیں, جس میں وہ ان کی جنرل ہیلتھ کو فٹ رکھتے ہیں, انفیکشنز وغیرہ کا علاج کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ پھر ان کے, کیونکہ فزیکلی ڈسیبل ہے تو اس میں ان کے جو ہے آرتھوپیڈک ڈاکٹرز کا بہت زیادہ رول ہے. وہ ان کی مختلف سرجریز, ان کی ٹینڈن ٹرانسپلانٹ, اس کی آسٹیوٹمی, اس کی لینتھننگ, ان کی جوائنٹ ریپلیسمنٹس, جوائنٹس کریکشنز, یہ سب کچھ وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا فزیوتھراپسٹ کا رول ہوتا ہے, پھر وہ اس ساری چیزوں کو فزیوتھراپسٹ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ہم ایک ڈیٹیل بات کرتے ہیں. اس کے بعد آکوپیشنل تھراپسٹ جو ہیں وہ ان بچوں کو جو ہے ایک خاص طریقے سے مختلف چیزوں سے فنکشنل کرتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی کو بحال کیا جاتا ہے. ان کو ٹورڈز کام کرنے میں مدد دی جا سکتی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ. اسپیچ تھراپسٹ ہیں, وہ ان کو لینگویج میں آسان مطلب فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پھر جو ہے سائیکیٹرسٹ ہیں, وہ ان کے مطلب ڈفرینٹ ایشوز جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں, ان پر کام کرتے ہیں. پھر ایک اور خاص فزیکل ڈسیبلٹی والے جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے آرتھوٹکس اور پروستھیٹکس ہیں. آرتھوٹک پروستھیٹک اور ان لوگوں کا جو ہے ان کو فٹنس, ان کی ریہیبلیٹیشن, واکنگ, گیٹ, سٹنگ اور یہ جو ایڈز, سپلنٹس اور اسپورٹس ہیں, ان سب کے حوالے سے ان کا ایک خاص رول ہے. جو اب ہم اگر ڈیٹیل بات کریں کہ فزیوتھراپسٹ اسپیشل لوگوں کے ساتھ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں, تو فزیوتھراپسٹ کا جو ساتھ ہے وہ ان کی ٹریننگ پوری, جو فنکشن ان کا لاس ہے, جو مسلز ان کے ٹائٹ ہیں, سی پی بچوں میں جیسے کہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں مسلز, ان میں ان کی وہ اسٹریچنگز کر کے ان کو ایک لمٹ پہ اپنے فنکشنل پوزیشن کی طرف لے کے آنا, ویک مسلز کی اسٹرینتھننگ کروانا, پوزیشننگ کروانا, اور جتنے ان کے جو ایڈز ہیں مطلب ہے وہ جو بھی اسپورٹس سپلنٹس یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی فٹنس بنا کے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دینا, اس کو اگر سٹنگ نہیں ہے تو سٹنگ پروموٹ کرنا,
اور اگر اسٹینڈنگ اور پھر واکنگ اور پھر اس کو جو ہے ود سپورٹس کے ساتھ ایک ٹرین کر دینا، وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس کام ہے۔ پھر ان کا باؤل بلیڈر ڈسٹرب ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کی ایکسرسائزز مختلف قسم کی ہم پیلوک فلور وغیرہ کی اس طرح سے ٹرین کرواتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس اگر ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی پینز ہیں تو اس کو پھر ہم جو ہے اس کو الیکٹرو تھراپی کے ذریعے ہم پین ریلیف کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ساتھ یہ جو پوری ٹیم ہے اس کا یہ رول ہوگا، فزیو تھراپسٹ نے یہ اپنا کردار ادا کیا۔ اسپیشل لوگوں کے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی رائٹس اور اویئرنیس پہ، جس پہ جو جیسے کہ یہ آج کا مخصوص یہ خاص دن اسی وجہ سے منایا جا رہا ہے کہ آگاہی، لوگوں کو آگاہی ہو، ان کے اپنے بچے ہیں، ان کے ارد گرد کے ہیں، محلے میں ہیں، شہر میں ہیں، ارد گرد میں ریلیٹیوز میں ہیں، ایک آگاہی جو ہے وہ ان تک پہنچے اور وہ اس پر دوسروں سے بات چیت کر سکیں، ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا ہو چکا ہے اب تک۔ سب سے پہلے تو ایک چیز یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس بچے کو رجسٹرڈ کروائیں گے نادرا کے آفس سے۔ پیرنٹس نادرا کے آفس میں جب اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے، ان کو ڈکلیئر کریں گے، ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ، ایک مختلف اسیسمنٹ ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں اور پھر وہ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ فزیکلی ڈسیبل ہے، ویژن ہے، ہیئرنگ ہے، جس چیز کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہ اس کی مارک ہو جائے گی بے فارم کے اوپر۔ یہ چیز یہاں سے اس کا ایک فرسٹ ڈاکومنٹ جو تیار ہوتا ہے وہ اس کو آگے جو ہے اس قابل کرتا ہے کہ وہ بینیفٹس یہ سارے لے سکے۔ پھر اس کا ایک جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بنتا ہے، وہ اس آج کل اسپیشل لوگوں کے ساتھ بنتا ہے۔ یہ جتنے اسپیشل افراد ہیں ان کا ایک خاص لوگوں کے ساتھ آئی ڈی کارڈ بنتا ہے۔ اب ان کو حکومتی سطح پر جو بہت سی چیزیں دی جا رہی ہیں ان میں ان کو ایڈمیشن میں کوٹا ملتا ہے، فزیکل ڈسیبل ہوں یا دوسرے امپیئرمنٹس ہیں جیسے ویژن کی ہیں اور پھر ہیئرنگ ہے اور اس طرح مختلف، یعنی کہ جس طرح سے جو ڈسیبلٹی ہے اس کے حوالے سے ایک تو ایڈمیشن میں ان کے لیے کوٹا ہے۔ جابز اپرچونٹیز جہاں جہاں وہ فٹ ہوتے ہیں ان کو جابز اپرچونٹیز میں کوٹا رکھا جاتا ہے اور اس کو اویل کرنا چاہیے، یہ پتہ ہو۔ پھر جو ہے ان کے لیے اسپیشل سکولز ہوتے ہیں، جو اسپیشل سکولز ہیں پیرنٹس ایک خاص عمر کے بعد جب بچہ اس قسم کے اس کی جنرل ہیلتھ فٹ ہو جائے تو اسپیشل سکولز جو ہیں وہ مائنر فیس ہوتی ہے اس کی، اس اسپیشل سکول تک بچے کو لے کے جانا چاہیے۔ اور وہ اگر آپ ایک ان کی پک اینڈ ڈراپس کے ساتھ وہ ہوتے ہیں۔ اب اسپیشل سکول کے اندر کیونکہ میں ان اسپیشل سکول کے ساتھ بہت دیر اٹیچ رہی ہوں ایز اے فزیو تھراپسٹ، تو ہمارا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہ ان سکولز کی پک اینڈ ڈراپ فری ہوتی ہیں اور اس کے بعد اندر بھی کوئی خاص زیادہ فیسیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ بچے کو وہیں گھر رکھیں، ان کو باہر لے کے آئیں، ان سکولوں میں لے کے آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو اسپیشل ٹیچرز ملیں گے جو ان بچے کو لرننگ پہ کام کریں گے۔ پھر اسی ایک ہی جگہ پہ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو فزیو تھراپسٹ ملے گا جو اس کی ایک پیریڈ میں فزیو تھراپی ہو جائے گی، وہیں پہ آپ کو اسپیچ تھراپسٹ ملے گا، وہیں پہ آپ کو آکوپیشنل تھراپسٹ ملے گا۔ اس طرح سے آپ کا اٹیچ ہو جاتے ہیں، آپ ایک خاص اس نظام میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح امپلائمنٹ میں جو کوٹا ہے آپ مطلب ان سیٹوں کو اویل کر سکتے ہیں جہاں جہاں یہ ہے ایڈمیشن میں، امپلائمنٹ میں اور جو ہے یہ جاب اپرچونٹیز ان کے لیے جو ہیں۔ اب اگر ہم ان کی جو دوسری میز کو دیکھیں کہ ان کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، ایک تو حکومتی سطح پہ ہوتا ہے، ایک بہت سی این جی اوز ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ ان اپرچونٹیز کو بچے جو ہیں یہ اسپیشل افراد اپنی کیپیسٹی کے مطابق ان کو اویل کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے لیے کچھ ویلفیئر میئرز اس طرح سے کیے جاتے ہیں جیسے کہ بہت سی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص لوگو بنا کے جو ہے ڈسیبل کے لیے سیٹ ریزرو کر دی جاتی ہے، ٹرانسپورٹ میں ریزرو کر دی جاتی ہے، آپ اس کو ٹریولنگ میں آسانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے پارکنگ میں ریزرو کر دی جاتی ہے، وہاں پہ ان کو اویل کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ اور اسی طرح پھر ان کے لیے جو خاص یعنی کہ ریمپس ہیں وہ بنائے جائیں، جس جگہ پہ وہ کام کرتے ہیں ان جگہ پہ ریمپس ہوں، ان کے ٹوائلٹس اس طرح سے موڈیفائی کیے جاتے ہیں، بلکہ اور اس طرح اگر جہاں نہیں ہے وہاں پہ کیے جائیں، یعنی ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ ان سارے میئرز کے ساتھ جو ہے یہ ان کا نظام سارا چلتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس چیز پہ آئیں کہ ایک خاص جو آخر میں بات کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک پیغام ہے اور ایک سارے پروفیشنل ٹیم جتنے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ سب لوگ اس اسپیشل پرسن کے ساتھ مطلب کہ زندگی میں کسی نہ کسی وقت ان کا واسطہ پڑتا ہے،
سب سے پہلے تو پیرنٹس جو ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. میں نے دیکھا ہے میرے پاس کئی دفعہ پیرنٹس ایسے آئے ہیں کہ جو یعنی کہ وہ پورا پاکستان وہ گھوم پھر کے آتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب جو ڈسیبلٹی اس کی کریٹ ہو گئی ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ ہے کہ ایک خاص انداز میں لے کے چلنا پڑے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایز اٹ از نارمل ہو جائے. تو ان پیرنٹس کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ اس ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کریں, اور اس کی پوری مینجمنٹ کے لیے ہماری ٹیم جتنی ایک پروفیشنل کی ٹیم ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ان سے, اور خصوصاً میرا پیغام فزیوتھراپسٹ کے لیے ہے کہ ان کے پاس جب یہ پیرنٹس ایسے بچے کو لے کے آئیں تو اس بچے کے لیے ان کو چاہیے کہ ان کو پوری ایک پکچر وضاحت کر دی جائے کہ یہ بچہ اس عمر میں یہ کرے گا, اس عمر میں یہ کرے گا, اور اس عمر میں یہ. آپ نے اس بچے کے لیے جو ہے یہ کرنا ہے. آپ نے در بدر مطلب جگہ جگہ نہیں جانا, ہر وقت ڈاکٹروں کے چکر میں نہیں رہنا, اپنی انرجی, اپنا پیسہ اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. ایک مخصوص طریقے سے جب ان کو بتا دیا جائے کہ جی آپ کو آرتھوپیڈک کو دکھانا ہے, آپ کو میڈیکل والے کو اس چیز کے لیے دکھانا ہے, آپ کو اس کے بریسز اتنے عرصے میں دوبارہ ریسائز کروانے ہیں, اور ان کی یہ چیزیں اتنے عرصے کی اس کی فزیوتھراپی ہوگی, اس طرح سے اس کو لے کے آپ نے اس عمر میں یہ کرنا ہے, اس عمر میں یہ. اس طرح سے پیرنٹس کو اتنا کلیئر کریں, اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کو بات کی سمجھ بھی آئے, اور وہ اس کو فالو کرتے ہوئے ان بچوں کے لیے جو ہے وہ بہتری کے لیے کام کر سکیں. اور ہم بھی بحیثیت ڈاکٹر, بحیثیت فزیوتھراپسٹ, بحیثیت اسپیچ تھراپسٹ اور آرتھوٹکس پروستھیٹک والے لوگ, یہ سارے ان کے لیے کنٹریبیوشن میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ان ساری اویئرنیس کریٹ کرتے ہوئے, ان لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے. تو آخر میں یہی پیغام ہے کہ ٹرن یور ڈسیبلٹی ٹو ابیلٹی, اور ڈسیبلٹی از اے چیلنج, اٹ میکس یو اسٹرانگ, اینڈ یو آر موسٹ ویلکم فار یور اینی کنسلٹیشن. کوئی بھی آپ مشورہ لینا چاہیں, کوئی گائیڈنس لینا چاہیں, وی آر ہیئر, وی آر اویلیبل. تھینک یو ویری مچ. ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.